बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन है, सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों मुश्किलों का हल जो है वो सिर्फ इसी में है। जितना हम दरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बहुत सारी आसानियां भी होंगी। और आज जैसे कि 16 दिसंबर जो आज का दिन है, मैं समझती हूँ आज का जो दिन है वो ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन 16 दिसंबर एपीएस जो है वो 2014 में ऐसा सानिया पेश आया जिसने दिल को दहला दिया, जिसने मासूम बच्चों की जान ले ली, बहुत से घरों के चिराग बुझ गए। इस हवाले से जो है तकरीबन 150 के करीब लोगों की जो है डेथ हुई। कुछ लोग गाजी बन गए और कुछ लोग जो है वो शहदा। आज इस दिन को पूरी कौम की तरफ से जो है शहदा को सलाम पेश किया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि उनकी याद को ताज़ा किया जा सके। और इस हवाले से भी हम जो है बात भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया था जिसमें मैं समझती हूँ दहशत गर्दी का, इंसानियत की तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मासूम बच्चे इसमें शामिल थे, टीचर्स शामिल थे, माओं का जो उस टाइम हाल था हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते। जिन पर गुजरी हो वो तो बेहतर समझ सकते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी कौम, पूरी यहाँ से बल्कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग थे उन सबको जो है वो उनका दिल दहला दिया। इस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज राना अनवर अली साहब, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दोहा और कतर में मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो है हमारे दूसरे गेस्ट हैं हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर मजहर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आज के दिन, क्योंकि हम 16 दिसंबर के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक ऐसा दिन है, क्या कहना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? ये बिल्कुल ये एक कौमी सानिया है बेसिकली, और इसको यकीनन इतने साल हो गए हैं, कौम भुला भी नहीं पाई। हर 16 दिसंबर को मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज से उनकी याद भी मनाते हैं, और बड़ा यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म का ये सानिया था जिसमें मासूम बच्चों को दहशत गर्दों ने निशाना बनाया। उसमें कई मासूम बच्चे शहीद हुए, कई जख्मी हुए। अच्छा, इसको हम जरा इस पे डिटेल से जरा बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में नौजवान नस्ल को एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बेशक वो इल्म में, तालीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि जो उरूज पर है, कमाल पर है, लेकिन अक़दार और वैल्यूज़ को कभी भी खोया नहीं जा सकता। हमारी इन अक़दार और वैल्यूज़ में एक जो वैल्यू है, कद्र है, वो है वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन का एहतराम। इस्लाम सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के सब मज़ाहिब में ये बात पसंदीदा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका हुक्म दिया है, और ये लाजिम ठहराया गया है कि औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करे। बल्कि जो बड़ा है होनी चाहिए और जो छोटा है उसके साथ शफकत से पेश आना चाहिए। कुरान पाक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद और अल्लाह की इबादत उसको बयान करने के बाद फिर वालिदैन का जिक्र किया, वालिदैन के साथ एहसान की अल्लाह ताला ने तालीम दी। तो एहसान क्या है? वह बिल वालिदैन एहसाना। एहसान यही है कि वालिदैन के साथ नरमी का लहजा हो, मोहब्बत का लहजा हो, एहतराम का लहजा हो, फर्माबरदारी का अंदाज़ हो, कि वो बात कि जो शरीयत के ऐन मुताबिक है और दीन के मुताबिक है, तो फिर औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की वो बात सुने। हाँ, अगर कोई बात ऐसी है कि जो दीन के ख़िलाफ़ है तो फिर बेशक उसका इनकार कर दे, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत और फर्माबरदारी है वो हर सूरत में एक मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन ज़िंदगी के मामलात में, ख़ानदानी मामलात में, माशरती मामलात में अगर वालिदैन कोई अच्छी नसीहत करते हैं औलाद को और सीधा रास्ता बताते हैं और अपना तजुर्बा शेयर करते हैं और औलाद को बताते हैं कि हमारा ये तजुर्बा है इस मामले में कि हमने ऐसा किया तो नतीजा अच्छा निकला, हमने ऐसा किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, अगर औलाद को ये सब कुछ बताते हैं तो फिर औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की नसीहत पर कान धरे और सुने अपने वालिदैन की बात को, इसलिए कि वालिदैन की बात को सुनना
اور سمجھنا اور پھر اس جذبے کے ساتھ بات کو ماننا کہ چونکہ میرے والدین کہہ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی ہماری 16 دسمبر ثانیہ APS کے واقعے کے حوالے سے۔ جی مظہر صاحب سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل انتہائی افسوسناک اور ایسا سانحہ تھا جس کو قوم آج تک نہیں بھلا پائی اور شاید کبھی بھلا بھی نہ پائے، کیونکہ جس بے دردی سے دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو ہدف بنایا، جس طریقے سے وہ جو فیلنگز تھیں اس وقت والدین کی اور جو پوری قوم کی فیلنگز تھیں، آپ مطلب ہے کہ وہ ایک سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا مطلب ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ معصوم بچے، ایک ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک ٹیرر پھیلا رہے ہیں، ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آپ کا مقابلہ کر رہی ہیں، سیاستدان مقابلہ کر رہے ہیں، سارے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو معصوم بچوں کو جس طریقے سے دہشت گردوں نے ہدف بنایا تو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، بچوں کی بھی بہادری کو سلام ہے، مطلب جب بھی ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں، جو بچوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، جو ٹیچرز نے فائٹ کی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہاں پر تو ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا اس چیز کا، اور وہ بالکل بھی نہیں ڈرے، بے خوف ہو کر انہوں نے ان کا سامنا کیا۔ بالکل ایسے ہے، اور اس میں دیکھیں نا جی، بچوں کی وہاں پہ جب یہ واقعہ تھا تو ان کے والدین اور سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے، اس کے بعد میں کہتا ہوں اس والدہ کی اور اس والد کی بھی بڑی ہمت ہے جس نے جوان بچے کی لاش بھی اٹھائی، وہ آج تک اس کرب سے نہیں گزرا ہوگا۔ تو پاکستان میں APS ہے اور ایسے واقعات ہیں جن کا جو سمجھ لیں گے لوگوں کے سینوں میں جنہوں نے زخم کیے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں زخم کیے ہیں، لوگ آج بھی ان کو سوچ کر کرب کا شکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب ملک ہمارا بہتری کی طرف ہے، دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ کافی حد تک پاک فوج نے، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس میں بڑی بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، ایون پنجاب، بلوچستان، سندھ، تمام صوبے ہی اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ تمام جگہوں پر ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ آج ملک میں ایک امن کا سا سماں ہے۔ بہت کم ہی کوئی ایسا واقعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں کوئی بڑے کافی دن ہو گئے ہیں کوئی الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں سننے کو ملی۔ اس دوران بہت زیادہ ایک جو دہشت گرد تھے وہ چڑھے ہوئے تھے، اور وہ ایک اسلام آباد کی طرف ایون جو ہے نا وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو پیچھے وہ کیا گیا۔ تو بہرحال APS کے حوالے سے تو یقیناً اس پہ جو ہے نا جی پاک فوج نے فوری طور پر وہاں جا کر آپریشن کیا، وہاں یہ اس حد تک ضروری ہے کہ ہمیں جو اپنے شہداء ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، اور جو غازی ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں معصوم بچے تھے وہاں جا کر آپریشن کیا، اور وہاں ان بچوں کو جو سیفلی ریسکیو کرنا، ان کو وہاں سے نکالنا، وہ جو نقصان ہوا وہ تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور میں تو وہ جو تصویریں ہیں نا جی، میں جب وہ دیکھتا ہوں ان بچوں کی تو میرا تو دل جو ہے نا رونے لگ جاتا ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کی تصویر کیسے دیکھ پاتے ہوں گے۔ اور ایک ہی گھر کے دو تین بچے چراغ جو ہے وہ بجھ گئے، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے لیے تو دل دہلا دینے والا تھا، جو پیرنٹس اسپیشلی، ہمارے تو ان کی پیرنٹس کی عظمت کو بھی سلام ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو، ایک ہی گھر کے 3-4 بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کے چراغ بجھ گئے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، تو ایک بہت بڑا منظر تھا۔ سر آپ ایک شاعر بھی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ APS کا حادثہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جسے قوم ایک عرصے تک فراموش نہیں کر سکے گی۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور بزدل دشمن نے ہمارے مستقبل پر حملہ کیا، اور خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے ایک اور میسج بھی دیا کہ ہمارے مستقبل کو، ہمارے بچوں کو تعلیم سے روکنے کی کوشش کی، بزدل دشمن نے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اس حادثے کے بعد جس طرح سے قوم سامنے آئی، جس طرح سے بچے سامنے آئے، اور ہماری مسلح افواج نے، ہمارے اداروں نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا اس پر بھی قوم فخر کرتی ہے، اور ہم اپنے شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، غازیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے
اس کے حوالے سے ایک شو کیا بچوں کا، اور اس میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے. آپ یقین جانیں کہ تمام آنکھیں اشک بار تھیں، اور جس طرح سے ان بچوں نے پورٹریٹ کیا ہے وہ دکھ، وہ حوصلہ، وہ عزم، وہ واقعی قابل دید تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور دشمن کے ایسے مذموم عزائم جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری پاک فوج جو ہے اس میں انہوں نے بہت رول پلے کیا. اس حوالے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کے دن جو ہے اس حوالے سے کافی جو ہے وہ اسکولز میں بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اس یاد کو تازہ کیا جا سکے، شہداء کو سلام پیش کیا جا سکے، جو غازی ہیں ان کو سلام پیش کیا جا سکے. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو غازی ہیں ان کا عزم اور ان کا حوصلہ آج بھی بلند ہے. آج بھی جب ان سے بات کی جائے تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ ہم بھول تو نہیں سکتے. جو ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے ہم ان کو بھی نہیں بھول پاتے، لیکن ہم یہ ثابت کریں گے. اسکول میں ہم نے جب دوبارہ واپس قدم رکھا تو اسی عزم سے رکھا کہ ہم دوبارہ جو ہے ہم ایک قوم ہیں اور ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم ہر طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، کبھی مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ تو آج کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بات کریں گے جس ورلڈ کپ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے، کیونکہ آپ جو ہے قطر میں ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے اور اب فائنل بھی جو ہے وہ 18 تاریخ کو کھیلا جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی، اس وقت تو قطر میں جو ہے وہ بہت گہما گہمی ہے، اور فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے. سب سے پہلے تو میں حکومت قطر اور امیر قطر کا مشکور ہوں کہ جس ویژن سے اور جس جوش و جذبے سے، کمٹمنٹ سے انہوں نے اس فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کروایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اس ورلڈ کپ کو یاد رکھے گی، اور یہ واحد ورلڈ کپ ہے جو کہ کسی مسلمان ملک میں ہو رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ، اور یہ پہلی عرب سلطنت ہے جس کے اندر ہو رہا ہے، پہلا عرب ملک ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف ممالک ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہوتا ہے، لیکن قطر نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا. تمام سٹیڈیمز کو نیا بنایا گیا، اور ایسے سٹیڈیمز بنائے گئے جنہیں دنیا آج بھی دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، اور اپنے اسلامک کلچر کو متعارف کروایا. یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوا. اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اور جس انداز سے افتتاحی تقریب منعقد کی گئی اس میں اپنی اسلامی روایات کو فراموش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اور زیادہ اجاگر کیا گیا. بالکل ایسے ہی، اور تمام سب نے اپریشیٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. جی، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور اس وقت تو صرف فائنل باقی ہے. تقریباً تمام مراحل ہو چکے ہیں. 3 لاکھ کے قریب لوگوں نے بطور والنٹیئر اپلائی کیا پوری دنیا سے. کیونکہ میں فیفا والنٹیئر، پائنیئر والنٹیئر کا بھی حصہ رہا ہوں، اور ہم نے تقریباً 3 سے 4 مہینے انٹرویوز کیے 3 لاکھ لوگوں کے، اور اس میں 20,000 لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوئے پورے ملک سے. اور پاکستان کی پرسنٹیج جو ہے اس میں 15 سے 20% رہی. جو پاکستان سے بھی لوگ گئے والنٹیئر کے لیے، اور جو قطر میں پاکستانی مقیم ہیں انہوں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا، اور اپنے پاکستانی پرچم کو سینے پر سجائے پوری دنیا کا استقبال کیا قطر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ دنیا کو ایک عرصے تک یاد رہے گا، اور ایسا انتہائی کامیاب ٹورنامنٹ جو ہے وہ منعقد کروانا ایسے ملک میں کہ جہاں پہلے اس قسم کا کوئی ٹورنامنٹ نہ ہوا ہو. اور دوسری بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا میرے قطر کی، یہاں پر انہوں نے جو سٹیڈیمز بنائے اس کو مختلف ممالک میں بھیجا جائے گا بطور، آپ یوں سمجھ لیں، کمیونٹی سپورٹ کے. جیسے ایک سٹیڈیم جو ہے وہ کنٹینرز سے بنایا گیا، اس کے اندر کنٹینرز جو ہیں وہ لگا کے اس سٹیڈیم کو مکمل کیا گیا. اس میں میچز ہوئے. جو ہی میچ ختم ہوئے، سیمی فائنل سے پہلے جو امیر قطر نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ڈسمینٹل ہوگا، اس کی ڈسمینٹلنگ شروع ہو چکی ہے، اور ان تمام کنٹینرز کو مختلف ممالک میں بھیجا جائے گا جہاں وہ رہائش کی سہولت کے لیے استعمال ہوں گے.
اور مطلب کافی اچھے انتظامات بھی کیے گئے. انتظامات کیے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کو بھولے نہیں, غریب ممالک کو بھولے نہیں, اور سب کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور پوری دنیا جو ہے بڑے شوق سے دیکھ رہی ہے, کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کا بہت سارے لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا. اور فٹ بال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی بڑی دلچسپی نظر آتی ہے. جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کرکٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ شہرت حاصل ہے اس گیم کو, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں فٹ بال کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے. فٹ بال کے پوری دنیا میں فین ہیں اور بڑے زبردست قسم کے فین ہیں. ہمیں ایک افسوس رہا کہ ہماری پاکستانی ٹیم بھی ہونی چاہیے تھی. جی بالکل, ہم خاص طور پہ جب اپنا پاکستانی جھنڈا لے کر جاتے تھے تو یہ تو بالکل میسج ملتا تھا کہ ہماری ٹیم نہیں ہے لیکن ہم وہاں پہ موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ایک کبھی تھوڑی سی فیل ہوتی تھی کہ ہماری پاکستان میں جو نا انفارچونیٹلی جو ہے نا جی فٹ بال پر کبھی توجہ نہیں دی اس طریقے سے. حالانکہ جو کراچی کا ہمارا ایریا ہے لیاری, وہ منی برازیل کہلاتا ہے. وہاں پر اب بھی جو ویڈیو جو وائرل بھی ہوئی. جی جی, ابھی بھی آپ وہاں جا کر ماحول دیکھیں نا جی, وہاں پر بڑی بھرپور تیاری ہوتی ہے. وہاں پر ہر پلیئر کو, یہ نہیں ہے کہ کوئی مخصوص ٹیم کو نہیں, ہر وہ فٹ بال لور ہیں, وہ فٹ بال کے شوقین ہیں, وہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں امریکہ سے یہ لیاری کے ہی لڑکے جیت کے آئے تھے. اسٹریٹ فٹ بال والا جو تھا وہ پوری دنیا کا انہوں نے شاید اسٹریٹ چائلڈ کا ایک ورلڈ کپ ہوا تھا اس سے پہلے, وہ امریکہ میں پاکستان جیت کر آیا تھا. یہی لیاری کے بچے تھے پاکستان کے. اچھا دیکھیں ماشاءاللہ, مطلب یہ ٹیلنٹ تو ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اصل ہے سرپرستی. حکومت کو کرکٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, اور 5 دن بعد کرکٹ کا میچ ڈرا ہو جاتا ہے. عوام بیچاری آج کل بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے. تو حکومت کو چاہیے تمام جو کھیل ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف فٹ بال یا صرف کرکٹ نہیں, ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, باسکٹ بال ہے, اس کے علاوہ ایون ریسلنگ ہے, اور سپورٹس ہیں جتنی, بیڈمنٹن ہے, ان سب کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. حکومت کو باقاعدہ جو سپورٹس بورڈ ہے اس کو چاہیے کہ بار بار ان کے ایونٹس کرائیں, ان کے لیے فنڈز مختص کریں. لیکن صرف جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ملتان میں بھی کیونکہ حالیہ ایونٹ ہوا ہے, یہ تو چلیں میچ کا فیصلہ بھی ہو گیا پاکستان کے چاہے خلاف ہوا ہے, تو یہ جو ایک کرکٹ بورڈ ہے نا جی, وہ ایک فعال کہہ لیں ایک بورڈ ہے. باقی جتنی بھی سپورٹس ہیں, ان کے جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, ان کے جتنے بھی معاملات ہیں, وہ سارے کوئی فعال نہیں ہے, کوئی ایک پیرامیٹر میں بھی نہیں ہے, وہ صرف عارضی بنیادوں پہ چلائے جا رہے ہیں. جب بھی بات کریں کھیلوں کی, ہم فروغ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے, یا تو فنڈز نہیں ملے جاتے اس طریقے سے, یا جو ایک ٹیلنٹ ہے اس کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں ہمیں کافی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کھیل جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جا چکے ہیں. بالکل ایسے ابھی جیسے میاں چنو کے وہ جو میڈل جیت کر آئے ہیں, ارشد صاحب, تو اب وہ تو اپنے طور پر ہی بیچارے لگے رہے. چلو اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی, بڑی محنت, اور وہ ایک وہ چلیں اب ایک سٹار بن گئے ہیں, سٹار مزید بہتر کریں گے سچویشن کو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں پاکستان سکواش میں, کرکٹ میں, سنوکر میں, ہاکی میں ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے. ہمارے جی ابھی بھی ہمارے لیونگ لیجنڈ موجود ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ آخر سکواش والے ہمارے پلیئر کہاں ہیں؟ چلو وہ تو کم از کم جہانگیر خان, جان شیر خان جب تک کھیلتے تھے تب تک وہ چلتا رہا. جب وہ دونوں ریٹائر ہوئے, بزرگ ہوئے, تو اس کے بعد پیچھے سے کہیں کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے. آج تک نہیں آیا اس طریقے سے, آج تک نہیں آیا. ورنہ آپ دیکھیں سنوکر میں ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ دوحہ قطر میں جیت کر بھی آئے ہیں, انعامات حاصل کر گئے. جیسے اسٹریٹ چائلڈ کا ذکر کیا تو اس میں بھی پاکستانی ٹیم نے بہت زبردست بچوں نے جو ہے وہ کارکردگی دکھائی. لیاری میں اگر آپ دیکھیں تو ایک منی قطر انہوں نے کیا, مطلب جو جوش اور جذبہ یہاں سے دیکھنے میں آیا تو وہ لیاری کو گلیوں کو سجایا گیا امیر قطر کی تصویروں سے اور فیفا قطر سے, تو لوگ بڑی بڑی سکرینیں وہاں پہ لگائی گئیں. تو جب اتنا جوش اور جنون موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور پوٹینشل موجود ہے, لیکن بات وہی ہے کہ بے توجہی جو ہے اس کا شکار ہے. وہی نا ہمارے تھوڑے سے اس حوالے سے, کیونکہ ہماری ابھی سیاسی صورتحال اس طرح کی ہے کہ اسٹیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات بھی جو ہیں وہ آج تک وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں. اچھا, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ملتان میں اس ٹائم جو ہے وزیر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کون سے جرائم جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس ٹائم؟ بالکل اسٹریٹ کرائم ہے, نوسر بازی کی وارداتیں, یہ 2 کرائم ہیں جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں.
تو اس میں اب مطلب ہے آپ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں. جو حالیہ آپ پورا ایک دیکھ لینا پورے ایک ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 CCTV تو پولیس نے خود کلیکٹ کی ہے کہ ایک نوجوان ہے وہ گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے, اسی دوران بندہ آیا, اس نے موبائل لیا ہے, پرس لیا ہے ویپن کے زور پہ اور چلا گیا. اب تو پہلے تو چلو ڈاکو 2 3 4 کی شکل میں جاتے تھے نا جی, ابھی یہ بیکری شاپ پہ واردات ہوئی ہے تو ایک ڈاکو اس نے پسٹل اٹھایا ہوا ہے اور اس نے آ کے ڈکیتی کی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے. تو شہریوں کو برل اس حوالے سے خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. پولیس بھی ہماری ذرا کچھ پچھلے دنوں مصروف رہی, شاید اب کوئی ذرا متحرک ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ایونٹ بھی ہمارا رہا یہاں پر, رہا تو اس میں شاید اب بہتری کی جانب آئے گی. پولیس بھی کو ورکنگ کرے گی کیونکہ کرائم ہونا ہیپننگ کو نہیں روک سکتے آپ. دنیا میں کسی بھی جگہ پر کرائم ہیپننگ کو روکنا ناممکن ہے. بالکل ایسے اس کو اصل میں جو اصل ملزمان ہیں ان کو پکڑنا, اریسٹ کرنا, ڈیٹیکٹ کرنا جس کو کہتے ہیں, کرائم ڈیٹیکشن اہم چیز ہے. اگر پولیس پراپر وہ کر رہی ہو تو کرائم ہیپننگ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر بندے کے ساتھ پولیس والا نہیں پھر سکتا, ٹھیک ہے جی. لیکن پولیس کرمنل کو جب پکڑ رہی ہوتی ہے, ان کو ٹریس کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کرائم کا گراف آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے, جو ایک پیرامیٹر ہوتے ہیں. تو ابھی امید ہے کہ پولیس کچھ بہتری کرے گی, جو ورکنگ ہے پولیس کی ریئل ورکنگ وہ کرے گی, سیکیورٹی دیگر پرپس ہے یہ بھی, لیکن مجبوری تھا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. دیکھیں انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے ملتان میں اتنا بڑا, بہترین انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم آئی ہے, دونوں ٹیمیں یہاں پہ گھومی ہیں, انہوں نے میچ کھیلا ہے. مختلف مقامات پر فارنرز بڑے آئے ہوئے تھے, انگلش فارنرز جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑے آئے ہوئے تھے. وہ ملتان اندرون ملتان بہت گھومے ہیں, بیرون ملتان گھومے ہیں, مختلف جگہوں پہ کھانے میں نے ان کو دیکھا ہے. ادھر کینٹ میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے, یہاں آرٹس کونسل کے پاس جو وہ کباب کھا رہے تھے. پاکستانی فوڈ وہ بڑا یعنی کہ ذرا وہ چٹخارے دار ہوتا ہے نا جی, کباب اور اس ٹائپ, تو وہ بہت زیادہ کھا رہے تھے. پولیس والے ان کو سیکیورٹی بھی دے رہے تھے. تو ایک اچھا ایونٹ گزرا. اس میں ظاہری بات ہے تھوڑے بہت مسائل تو آتے ہیں, تو ایونٹ یہ گزرا. اس سے اب امید ہے کہ پولیس اب دوبارہ ورکنگ شروع کرے گی اس پہ, تو جو کرائم ہے وہ اس میں ذرا کمی آئے گی. لیکن لوگوں کو خود بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے, خود بھی اوائڈ کرنا چاہیے. واقعی لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, ہم نے کام کرنے بھی جانا ہے, جو لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں رات کو لیٹ وہ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اسپیشلی ہمارے پر یہاں پر بے روزگاری کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اچھا ابھی نوجوان اس طرف چل پڑے ہیں کہ شارٹ کٹ کے اچھا شاید ہم ڈکیتی کر کے یا چوری کر کے جو ہے ہم لوگ اپنا پیٹ پال رہے ہیں. بالکل ایسا ہمارے جو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں وہ اس راہ پر چل پڑے ہیں. بالکل ایسے ہے. ابھی پچھلے دنوں تھانہ کوتا پور نے ایک گینگ پکڑا تھا, 5 لڑکوں کا گینگ تھا. تو وہ انفارچونیٹلی ان کی عمر جو ہے وہ 17 سال سے 22 سال کی طرف. اچھا اسی طرح یہی 18 19 سال 20 سال بڑی ہولناک صورتحال تھی کہ وہ سب ویپن لے کر نکل پڑتے تھے. تو اب بیچارے پھنس گئے ہیں, اب جائیں گے اندر گئے, چلے بھی گئے, اب کچھ سال کاٹیں گے. اچھا دوسری جو ایک وارداتوں کا سلسلہ ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں, تو اس حوالے سے میں یقینی طور پر کہوں کہ ملتان میں نا ایک اور واردات ہے جو بیرون ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں نا جی, ان کے ساتھ وارداتیں ہو رہی ہیں. وہ نوسر بازی کی وارداتیں ہیں. وہ خود کو پولیس اہلکار, ایکسائز اہلکار, کسٹم اہلکار, کچھ بھی کسی نہ کسی کو اپنے آپ کو شو کریں گے. ایک آدھ بندہ وردی میں ہوگا, وہ کوئی رضاکار پرانے کی وردی کہیں سے مانگ مونگ کے لے کر آ جائیں گے. وہ وردی جو اب ختم ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ کوئی بندہ باہر سے آ رہا ہے اس کو نہیں اندازہ ہوتا, وہ اس کو روکیں گے, اس کو کہیں گے جی تلاشی لو. تلاشی لینے کے بہانے وہ اس سے پیسے, زیورات, جو بھی چیز ہو. ابھی ریسنٹ گھنٹہ گھر کے پاس یہ واردات ہوئی ہے, پرسوں کی بات ہے, ٹھیک ہے جی. 60,000 ریال جو ہے وہ غریب کما کے لا رہا ہوگا, پتہ نہیں کتنے عرصہ اس نے محنت کی ہوگی, جو ایک جدوجہد کی ہوگی, وہ گھر لا رہا تھا. اور یہ اچھی خاصی لاکھوں میں اماؤنٹ بڑھتی ہے, کیونکہ اس وقت ریال جو ہے وہ آلموسٹ 52-53 روپے کا شاید ہے, ایسے ہے نا جی. تو اچھی خاصی 35-40 لاکھ کی ڈکیتی ہو گئی, ایک قسم کی نوسر بازی ہو گئی. اسی طریقے سے یہ گلگشت کے علاقے میں ہوا ہے, کینٹ کے علاقے میں ہوا ہے. وہ فیملی وہ دیکھتے ہیں, پھر وہ اچھا لئیے اور کوٹد جو ہیڈ محمد والا روڈ ہے, ادھر جانے والے جو لوگ آتے ہیں ان کو راستے میں روک لیتے ہیں. تو وہ ٹارگٹ کر رہتے ہیں ایئرپورٹ سے. وہ دیکھتے ہیں کون سا سادہ لو ذرا شخص ہے, اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ لوگ کتنے ہیں. ایئرپورٹ سے ٹارگٹ کر کے وہ پیچھے چلتے ہیں, وہ راستے میں روکتے ہیں, وہ خود کو اہلکار شو کرتے ہیں,
اس کے بعد وہ وہاں پہ مختلف تلاشی اور اس کے بہانے وہ پیسے بھی نکال لیتے ہیں. اس کے بعد 1-5 ہوتی ہے, پولیس آتی ہے, کارروائی ہوتی ہے, لیکن کوئی ایسا کوئی گینگ ابھی تک پکڑا نہیں گیا. اچھا, پولیس کی کارکردگی پہ لازمی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح ہم کرائم کی بھی بات کریں, فیفا ورلڈ کپ کی بھی بات ہو رہی ہے, تھوڑی آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. آج کل کس پہ کام کر رہے ہیں, ہریانوی پہ یا اردو پہ؟ جی, میری اردو شاعری کی کتاب تو آ چکی ہے, جگنو ہے میری مٹھی میں, تو وہ تو آلریڈی شائع ہو چکی ہے. اب میں ہریانوی شاعری کی کتاب پہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ ہریانوی میری مادری زبان ہے اور لوگ محبت بھی دیتے ہیں, اور اس زبان کو کروڑوں لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے خاص طور پہ ملتان اور گرد و نواح میں جو ہے وہ ہریانوی زبان بہت زیادہ بولی بھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہریانوی کی کتاب منظر عام پر آئے گی. اس کی جو ہے ابھی کمپوزنگ جاری ہے, تو انشاءاللہ 2023 میں امید ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. چلیں جی, انشاءاللہ بیسٹ آف لک. کیا سنا رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے کیونکہ آپ نے ہریانوی کا ذکر کیا ہے, تو ہریانوی کے چند شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نیو تو نہ ترسا کے جاندہ, نیو تو نہ ترسا کے جاندہ, بیٹھ دا کچھ بتڑا کے جاندہ. نیو تو نہ ترسا کے جاندہ, بیٹھ دا کچھ بتڑا کے جاندہ, کچھ سندا وا میرے دل کی, کچھ اپنی سمجھا کے جاندہ. کچھ وا سندا میرے دل کی, کچھ اپنی سمجھا کے جاندہ, پھر ملن کا لارا لا کے, پھر ملن کا لارا لا کے, من میں آس جگا کے جاندہ. پھر ملن کا لارا لا کے, من میں آس جگا کے جاندہ, اور ہجر میں بڑھدی ان آنکھاں کی, ہجر میں بڑھدی ان آنکھاں کی, بیری آگ بجھا کے جاندہ, اور انور ہجر کے ماریا نے بھی, انور ہجر کے ماریا نے بھی, ایک بار گڑ تھے لا کے جاندہ, بیٹھ دا کچھ بتڑا کے جاندہ, نیو تو نہ ترسا کے جاندہ. واہ, کیا بات ہے. اچھا, یہ بھی کیونکہ ہریانوی زبان ہے, اس کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ایسے اردو کے ساتھ بھی جی بالکل بہت سارے ہیں الفاظ ملتے ہیں. اصل میں کہنا تو یہ چاہیے کہ اردو میں بھی ہریانوی کے الفاظ شامل تھے. میرے کو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نورین کیسی ہیں بیٹے آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. نورین کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی, خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہیں, اور آپ کی اسمائلنگ بھی بیٹے بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. شاعر ادیب صاحب رانا صاحب, بڑی شعر و شاعری, بڑا مزہ آ رہا ہے. اچھا, میں بڑے شوق سے پروگرام دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. انور علی رانا صاحب, میں بھی راجپوت ہوں. اچھا, تو ان کی شعر و شاعری سے بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ بڑے اچھے پروگرام کر رہی ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین. اور شاہد عجیب صاحب کو بھی, جیسے کہ ہمارے علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد مجاہد شاعر مشرق پوئٹ آف ایسٹ فرمایا کرتے تھے. یہ بھی ان کی ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے, اور میری طرف سے انور علی رانا صاحب کو مبارکباد کہتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایسے کالرز آتے ہیں نا, تو وہ آپ اپریشیٹ کر رہے تو خود بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, اور خاص طور پہ شاعری جو ہے وہ ایسی زبان ہے جو ہر کسی کو سمجھ بھی آتی ہے.
اور پھر مادری زبان میں جب بات کی جائے نا تو وہ اثر رکھتی ہے، ہاں، کیونکہ وہ ماں جیسے کی اکثر ہم زبان ہے۔ سرائکی میں بھی یہاں اکثر جی۔ پروگرام کر رہے ہوں تو ہمارا کیونکہ پورا جنوبی پنجاب میں سرائکی جو ہے وہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لوگ بڑا اس سے پھر شوق سے پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپریشیٹ اور بھی کر دوسرا رہے ہوتے ہم اگر اپنی مادری زبان کو لے کر نہیں چلیں گے نا تو پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ ہیں۔ ثقافت کا حصہ ہے نا، اب ثقافت اپنی کا ثقافت حصہ سے ہے دور جائیں گے تو اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اگلی نسل تک ٹرانسفر کریں۔ اب جیسے ہریانوی زبان ہے، یہ ظاہر ہے اگر ہم اپنے بچوں کو اس کی ترغیب نہیں دیں گے، ہم خود نہیں بولیں گے، ہم بولنے میں شرمائیں گے تو پھر ماں بولی میں کیا شرمانا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مظہر صاحب سے سنیں، مظہر صاحب اپنے شاعری اب شاعری آپ اچھی چیز ہے، ہم کہتے ہیں شاعری اچھی چیز ہے، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شاعر ہوتا ہے، کوئی بھی زبان ہو، شاعری کا اپنا ایک کھچاؤ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس میں تو شاعری اچھی چیز ہے، سننی چاہیے، لیکن میں کرتا نہیں ہوں۔ ٹھیک مظہر ہے صاحب کے جی؟ ساتھ ہاں، صرف سنتا ضرور ہوں، اچھا شعر پسند بھی ہوتا ہے، اکثر اچھا شعر۔ اتفاق ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شاعر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ ایک حسین اتفاق ہو یہ جاتا ہے۔ بالکل حسین اتفاق ہے۔ اردو شاعری کے بھی چند شعر میں پیش کرتا ہوں جی جی۔ کہ اس کی آواز دل لبھاتی تھی، ایک ندی خوب گنگناتی تھی۔ اس کی آواز دل لبھاتی تھی، ایک ندی خوب گنگناتی تھی، بس وہی دن تھے خوبصورت دن، بس وہی دن تھے خوبصورت دن جب تیری یاد ہم کو آتی تھی۔ واہ کیا بات ہے۔ اور کتنے چہرے تھے شہر میں لیکن، کتنے چہرے تھے شہر میں لیکن ایک ہی شکل مجھ کو بھاتی تھی، واہ اور شاعری سے اسے لگاؤ تھا، شاعری سے اسے لگاؤ تھا اور میری غزل سناتی تھی۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فیضان ہے ہمارے ساتھ۔ جی میں السلام علیکم انور صاحب، او انور صاحب سے بات جی۔ کرنی ہے جی۔ فیضان بدر بات کر رہا ہوں ملتان سے جی۔ ماشاءاللہ جی، میرے فیضان بدر صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں اچھا اچھا صحیح۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے کال کی ہے۔ جی فیضان بھائی۔ جی جی، بس میں واقعہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کال کرنے کا۔ انور میرے دوست ہیں 1992 سے، اچھا ہم لوگ میٹرک میں کرتے تھے صحیح۔ اور بہت اچھا گزرا ان کے ساتھ، ہاں ہاں اور ان میں مطلب یہ جو خدا داد سنائے جاتے ہیں تو اجاگر ہونا شروع ہو گئی تھی 92 میں ہی، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ انور ڈاکٹر اتنا آگے جائیں گے، تو اللہ پاک نے ان کو مطلب جو صلاحیتیں دی تھی تو انہوں نے مطلب بیرون ملک ہونے کے باوجود بھی اور مصروفیات ہونے کے باوجود بھی تو ان کو شاعری کو چھوڑا نہیں۔ تو ینگ رائٹر ایسوسیشن کے نام سے بھی ہم نے تنظیم بنائی تھی، تو اس میں مطلب شاعری کے حوالے سے اور بہت سارے ادبی معاملات جو تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے، مطلب ہمیں نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، تو اس وقت ہمیں تو اس طرح انٹرسٹ نہیں تھا ادب سے، لیکن انور کو بہت زیادہ تھا اور انہوں نے بہت سارا کام بھی کیا اور ماشاءاللہ آج اس مقام پر ہے، ان کی اپنی محنت ہے، ان کی کاوش ہے اور ان کا انٹرسٹ ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی کال کرنے، وہ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں ہمیشہ جو آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ جی، اور بچپن کے دوست پھر ایسے لائیو کال میں آ جائیں تو تھوڑا سا بندہ محتاط بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، جی کیونکہ یادیں بہت ساری آپ کے جی، ساتھ جو بے ہے شک۔ انسان کی جڑی ہوئی ہوتی جی، ہیں۔ بے سر شک۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ مظہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ ذیشان کلیم معصومی صاحب، جو کہ اسلامی اسکالر بھی ہیں اور ساتھ جو ہے ترجمان ہیں جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی غلام محی الدین قادری صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں اور بہت عرصے سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعتیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔
اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نظر بد پر۔ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ اور پہلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، بلکہ اپنے سیگمنٹ کی طرف، ہیلتھ ٹپ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹماٹر پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹماٹر ایک ایسا پھل بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایک سبزی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو گھر میں سبزی تیار ہوتی ہے، جو ہمارے گھر کا سالن تیار ہوتا ہے، وہ ٹماٹر کے بغیر ادھورا ہے۔ آپ کوئی بھی اس طرح کی، جس طرح ہم بات کریں ٹماٹر کی، اس میں وائٹامن بی، کیلشیم اور اس میں آئرن بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اچھا جی، ٹماٹر جو ہے وہ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو سلاد ہے اس کا استعمال گھر کے، جس طرح ہم سالن کہہ رہی تھی کہ جس طرح سالن جو ہے وہ بڑے ادھورے ہوتے ہیں ٹماٹر کے علاوہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو تائیوان کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ تازہ ٹماٹر کا جو رس ہے وہ جسمانی چربی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ کینسر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کینسر کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کے وجہ سے دل کی بیماریوں سے بھی جو ہے وہ آپ کو ٹماٹر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے گردوں کی صفائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹماٹر کو کھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی سکن کے لیے بھی ٹماٹر بہت زیادہ اچھا ہے۔ کس طرح یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، آپ کے اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہے۔ ساتھ ساتھ جن کو یرقان ہو، جن کو معدے کی سوزش ہو، ان کے لیے ٹماٹر بہت زیادہ اچھا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں، وہ پھر اس کا نقصان بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے بلڈ پریشر اور خون میں جو کولیسٹرول ہے اس کو کنٹرول میں کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ہیلدی آپ کو ڈائٹ دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وائٹامن بی جو ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کی سکن کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی جو ہے آپ کے جسم کو توانائی بھی بخشتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے رس کو نکال کر وہ بھی پیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جس طرح میں سکن کی بات کر رہی تھی کہ سکن کے لیے کس طرح یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، تو آپ اس کا ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا رس نکال کر، اور اس کے ساتھ اس میں اگر تھوڑی سی آپ گیلسرین جو ہے وہ شامل کر لیں تو وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسپیشلی گرمیوں میں جو ہے اگر آپ خالی ٹماٹر کو کاٹ کر جو ہے اپنے سکن کے اوپر اس کو رب کریں گے تو اس سے آپ کی کافی سکن جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ڈرائی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کھردری سی ہو جاتی ہے، تو اس سے سکن جو ہے آپ کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی جو آپ کے بلیک ہیڈز ہیں ان کے لیے ٹماٹر بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہ کچھ فوائد تھے جو میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیشہ ہم اچھی صحت اور اچھی غذا کا استعمال کریں تاکہ ہماری ہر طریقے سے ہمیں فائدہ بھی دے سکے، کیونکہ ہم آرگینک اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف جائیں گے تو ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ یہ ہو گئی ہم آج کی ہماری ہیلتھ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم جیسے نظر بد پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں نظر بد ہے کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے مکمل۔ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف وہم نہیں ہے، بعض لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ یہ نظر لگ جاتی ہے، یہ اس کی اصل اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ایسے باتیں ہیں بنی بنائی، یا اس کا اسلام میں کوئی تصور بھی ہے۔ تو میں اپنے حاضرین و ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظر بد کی حقیقت اسلام میں موجود ہے۔ نظر بد لگ جانا یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ کا قرآن بھی اس کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورۃ یوسف جسے احسن القصص کہتے ہیں، قرآن میں بہت سے نبیوں کے قصے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بڑا حسین اور خوبصورت قصہ ہے۔ اسے قرآن خود کہتا ہے احسن القصص، بڑا پیارا قصہ۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دنیا جانتی ہے، اور
سورج یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم بتا دیتا ہوں میں، کہ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے 11 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے 11. تو جب وہ گھر سے نکلنے لگے، 11 بیٹے ہوں اور وہ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، حسین ہوں، تو ایک ساتھ جب گھر سے نکلیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تعجب نہیں کہ نظر لگ جائے گی. تو جب قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، 67 نمبر سورت میں آیا سورہ یوسف کی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب آپ گھر سے جائیں گے، روانہ ہوں گے، تو ایک ساتھ نہ جائیے گا، ایک دروازے سے نہ جائیں. اللہ کی طرف سے کوئی آفت یا کوئی مشکل آ گئی یا نظر لگ گئی تو وہ میں نہیں بچا سکتا. نظر قضاء و قدر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے، یہ بالکل حق ہے. رحمت دو عالم نور مجسم ہادی برحق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، نظر کا لگنا بالکل برحق ہے، یہ لگ جاتی ہے. تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے، برحق ہے کہ نظر کسی کی بھی بد نظر کسی کو لگ جاتی ہے. جی، اور بری نظر تو انسان کو بہت برے طریقے سے کھا جاتی ہے. جی جی بالکل، بری نظر، ایک حسد اور ایک بری نظر، بالکل، یہ دونوں جو ہے انسان کو مکمل طور پہ بہت زیادہ جب نقصان، کسی سے کوئی جیلسی کرتا ہے، حسد کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ اس کو دیکھ کر کوڑنے لگ جاتا ہے نا، حسد کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ حسد کی وجہ سے وہ جو نظر آنکھ سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ بری نظر ہوتی ہے. اور بری نظر کے بارے میں قرآن و حدیث کے مطالعے سے بھی میں بتا چکا ہوں. اور دوسرا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظر ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی تک لا ڈالتی ہے. یعنی کہ جب کسی کی نظر آپ کو بری لگ گئی، وہ اتنی اثر انگیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مار بھی سکتی ہے، اس سے بندہ مر بھی جاتا ہے. لوگوں کی اتنی ظالم نظریں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنی چیزوں کو، مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ اب جب بہت زیادہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہو تو آپ اس کا دکھاوا نہ کرو، بالکل، بلکہ آپ جو ہے اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھو اور ان کو ہائڈ رکھو، چھپا کے رکھو، تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکے. بالکل ایسا ہے. اچھا، یہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد اجاز بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب سے میں نے کہنا ہے کہ میں نے نیا کام شروع کیا ہے، تو میرے کام میں کیا نظر لگ گئی ہے، کیا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پہلے تو اچھا خاصا چل رہا تھا کام، اور اب آ کے 10-15 دن ہو گئے ہیں بالکل ہی کام ٹھنڈا ہو گیا. تو اس میں کیا کروں میں؟ اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دے یا کوئی دعا بتا دے میں جو کر سکوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا، ایک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا، ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا، کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. خدا کرے کہ کسی کی نظر پڑ جائے. نظر کا لگ جانا اور ہے، نظر کے لگ جانے سے تو انسان قبر تک جا پہنچتا ہے، اور جس پر نظر پڑ جائے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء جان کائنات روح کائنات ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظروں میں آ گیا، جس پر میرے رحمت عالم کی نظر پڑ گئی، وہ مر کر بھی زندہ ہے. دیکھ لیجئے، کسی کو نظر ڈال کر آپ نے صدیق اکبر بنا دیا، کسی پر نظر ڈالی تو فاروق اعظم بن گئے. میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا جاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام عادل
दुआए रसूल, मुराद पैगंबर, वो हस्ती हैं 22 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत है, आधी दुनिया से ज़्यादा पर। और यूरोप में आज भी हज़रत फारूक आज़म के कवानीन जिन पर वो अमल कर रहे हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ज़ारो कतार रो रहे हैं और फरमाते हैं कि मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरे वालिद हज़रत ख़त्ताब ने मुझे ऊंट दिए चराने के लिए और मैं उनको नहीं संभाल पाता था। ये करीम महबूब की नज़र का पड़ जाना ही तो है कि आज उमर आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। तो जिस पर नज़र पड़ गई तो उसकी ज़िंदगी संवर गई। हज़रत उस्मान गनी देख लें, मौला कायनात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सैयदना अली कर्रमुल्लाह वजुल करीम देख लें, हज़रत बिलाल हबशी देख लें, हज़रत सुहैब रूमी देख लें, यहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी देख लें, जितने भी औलिया कराम हैं ये नज़रों का ही फैज़ है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। और किसी बुज़ुर्ग के पास एक बंदा आया तो कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े सूफिया बुज़ुर्ग देखे हैं, बड़े बड़े मैंने हज़रत बड़े बड़े पीर देखे हैं। तो आपने नज़रें उठाकर फरमाया, तूने बड़े बड़ों को देखा है, दुआ किया कर कोई तुझे भी देख ले। दुआ ये किया कर कोई तुझे भी देख ले, किसी की नज़र तुझ पे भी पड़ जाए तो अगर तुझ पर नज़र पड़ गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये नज़रों का कमाल है। नज़र लग जाना और है, नज़र लगने से अल्लाह महफूज फरमाए और अल्लाह करे कि हम किसी की नज़रों में आ जाएं। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे उसमें हम देखते हैं, ये तो हमारी इतनी प्यारी हस्तियां हैं, इसमें तो जाहिर सी बात है उनका नजर करम हो जाना ही आपको खास बना देता है। लेकिन आज के दौर में हम एक चीज़ जो देखते हैं वो यही है कि हम लोगों को नज़र का जो स्पेशली हम किसी की नज़र में आ जाते हैं। अगर हम इवन कि अपने घर में भी होते हैं तो बहुत सारे हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं या लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, लोग चाह रहे होते हैं आपको उस तरीके से, और बाकी जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको उस तरीके से पज़िराई नहीं मिल रही होती या उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, तो कहीं ना कहीं वो जेलसी या आपका कहीं ना कहीं वो आप उनकी नज़रों में आ रहे होते हैं कि वो आपको ना चाहते हुए भी वो शायद नजर लग जाती है। बदनजर है, बदनजरी है, बदनजरी का शिकार और ये हमारा मुआशरा बदनजरी का शिकार है। इसमें मैं चाह रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। कॉलर है हमारे साथ, फिर इसके बाद इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बात करें। मैडम खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं गुलाम अली दीन साहब का कलाम सुन रहा था, बहुत आला पढ़ा उन्होंने। तो मेरी एक छोटी सी फरमाइश है कि आज एक कलाम पढ़ दें, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाती है। ठीक है जी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के। जी आप उनकी फरमाइश पूरी करेंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो हम बात कि जिस तरह हम इस मुआशरे में रह रहे हैं, उस मुआशरे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम नजर बद से बच सकते हैं? देखिए, बद नजरी आम हो गई है, हमारा मुआशरा इसका शिकार है फी ज़माना। आजकल किसी के अच्छे कारोबार को देख के, जैसे कह चुकी हैं आप, किसी की अच्छी नौकरी को देख के, इवन के किसी के स्टेटस को, किसी की गाड़ी को, किसी के घर को, तो वो हसद की निगाह से हम जब देखते हैं, जब जल जाते हैं हसद की आग में, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास भी नहीं है तो इसके पास भी ना रहे। तो ये मुआशरा हमारा इसका शिकार हो चुका है और बड़ी बुरी तरीके से शिकार है। तो हमें
نبی کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بتایا ہے کہ آپ معوذتین سورت فلق، قرآن مجید کا 30واں پارہ، اس کے آخر میں ہے یہ سورت قل اعوذ برب الناس، سورت فلق، سورت ناس، یہ پڑھیں، بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں پہ بھی دم کریں۔ دیکھیں، نظر ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ڈالے، کسی کی بد نظر لگ جائے، اپنی بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات۔ بندہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے بعض اوقات تو وہ اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور معاشرے میں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اچھی نظر سے کم دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کو دیکھ کر خوش ہونے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہو کر دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر خوش ہونے والے اور دعائیں دینے والے وہ بہت کم ہیں، آپ کے والدین جن میں شامل ہوتے ہیں اور دوسرے احباب بھی، لیکن آپ کو دیکھ کر جل جانے والے، بری نظریں، بری خیالات آپ کے لیے تو وہ تو لاتعداد ہیں، خیر ہے، ان سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا سم ٹائم بچوں کو بھی جو ہے اپنے والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ باقیوں کی تو لگ ہی رہی ہوتی ہے، ہم ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اس طرح، تو بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ جی بالکل، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو اکثر زیادہ نظر والدین کی ہی لگتی ہے، کیونکہ بچے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ پیار والی نظر ہوتی ہوگی تو خاص کوئی اتنا پیار والی نظر بھی ہو تو اس میں خوبصورتی کا عنصر شامل ہے تو وہ لگ جاتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بچوں کو والدین کی نظر نہیں لگتی، یقیناً لگتی ہے، اور دوسروں کی تو ویسے لگتی ہی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اگر بچوں کو نظر والدین کی نہ لگتی یا دوسرے احباب کی نہ لگتی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت امام حسین، آپ کا حضور کا پیار بھی مثالی تھا، تو آپ ان کو دم کیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بری نظر کا حسنین کریمین طیبین طاہرین سعیدین شہیدین آپ کو دم کیا کرتے تھے جب وہ چھوٹے ہوتے تھے، اور سورت فلق اور سورت ناس آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور ایک مشہور دم جبرائیل بھی ہے، تو وہ جبرائیل نے آپ کو کلمات بتائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ کلمات پڑھ کر آپ ان پر دم کر لیا کریں تو یہ نظر سے محفوظ رہیں گے۔ تو حسنین کریمین پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے نظر سے بچنے کا، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دم کرنا بھی جائز ہے۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی دم کرنا ہی جائز نہیں ہے، دم کہاں سے آ گیا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسنین کریمین اپنے نواسوں پر بری نظر کا دم کیا ہے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر، سورت ناس اور سورت فلق پڑھ کر دم کیا ہے، تو یقیناً بچوں کو والدین کی پیاری نظریں بھی لگ جاتی ہیں۔ اچھا، اور بالکل اس بات سے بھی ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو دو صورتیں آئیں وہ اسی لیے اسپیشلی تعویذات کے لیے، آپ پر اثرات بری ہیں، نظر ہو آپ کے اوپر، اور اس سے حسد کے لیے، یہ اس طرح کی جب آپ کے اوپر کچھ سمجھیں کہ اثرات ہوں تو آپ ان دو صورتوں کا جو ہے وہ آپ لازمی ان کو پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی جو ہے وہ بھی ہمیں ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہوا ہے، جس کا ہم جو ہے وہ آپ نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ اس کا ورد رکھیں تو آپ بہت ساری برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم جو ہے بات کر رہے تھے تو ایک انسانوں پر نظر لگتی ہے، کیا جانوروں کو جو آپ نے جو ہے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے فارم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جانوروں کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان پر بھی نظر لگتی ہے؟ جی بالکل، انسانوں کی طرح
जानवरों को भी नज़र लगती है। और मैं पहले जैसे अर्ज कर चुका हूँ, रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद इंसान को कब्र तक ले आती है और ऊंट को हांडी तक ले आती है। नज़र लगी, ऊंट बीमार हुआ, गिर गया, उसको ज़िबा किया और वो हांडी तक चला गया। तो रहमत दो आलम की इस हदीस से हमें ये पता लगा कि जानवरों को भी नज़र लग जाती है। सही, बिल्कुल। और इसीलिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये कहा गया कि पढ़ते रहा करें, और अपने जानवरों को देख के, उनके फरबा होने को देख के, सेहतमंद होने को देख के आप माशाल्लाह कह दें तो जानवर नज़र से बच सकते हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ इंसानों के अलावा जिनों की भी क्या नज़र लगती है? मैंने पहले भी इनसे ब्रेक में भी ये बात पूछी वैसे थी। तो आजकल इंसान जिनों से कम नहीं है। जी, जिन चूंकि आग से हैं और शैतान भी आग से है, तो जिन्नात की नज़र भी बिल्कुल लगती है और बरहक है। हज़रत आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ आपने एक बच्ची को देखा, एक लड़की को देखा, तो उसके मुंह पर, चेहरे पर काले स्याह दाग पड़े हुए थे। तो आपने फरमाया, उम्मे सलमा, इस बच्ची पर जिन्नात की नज़र लग गई है, इस बच्ची को जिन्नात की नज़र लग गई है। जिस बाज़ का ऐसे होता है, हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना, हम जिन्नों को नहीं देख सकते, मगर जिन इंसानों को देखते हैं और मौजूद भी हैं। इंसानों से ज़्यादा जिन हैं। तो जिन मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, ये एक अलग टॉपिक है। काफर भी हैं और इस किस्म की मुसलमान भी हैं। तो जिन्नात की नज़र बिल्कुल लगती है और ये बरहक है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा से फरमाया कि इसके चेहरे पर दाग हैं, काले काले निशान हैं, धब्बे हैं, तो इस पर इसको जिन्नात की नज़र बद लग गई है। तो इससे ये मालूम हुआ कि जिनों की नज़र भी लगती है, और ये भी कहा गया कि जिनों की नज़र इंसानों से ज़्यादा बुरी है। ठीक है ना जी, जिन की नज़र इंसान से ज़्यादा बुरी है और इंसान से ज़्यादा जिन की नज़र नुकसान पहुंचाती है। तो अल्लाह ताला हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जन्नत का साया भी हो जाता है, बिल्कुल, इस तरह की तकलीफ से भी गुजर रहे होते हैं, कर्ब से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी असरात हैं। और यहाँ तक है कि जिन नज़र बद ऐसी चीज़ है कि इंसान को दीवाना और मजनून भी कर देती है। अच्छा, अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आए कि आपको जिन्नात की नज़र लगे या इस तरह के कोई और असरात हों, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, इस्लाम मुकम्मल रहनुमाई करता है और हम उम्मत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार बताए हैं और मुस्तनद अहादीस में मुस्तनद अज़कार हैं, उनको हम विरद ज़ुबान रखें, बावुज़ू रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आज सबसे ज़्यादा असरात जादू, टोने, तावीज़ात और नज़र बद के उन लोगों पर बनिस्बत उनकी जो बावुज़ू रहते हैं ज़्यादा पड़ते हैं। जो पाक साफ रहेगा, जो बावुज़ू रहेगा, जो अल्लाह की याद में रहेगा, वो तावीज़ात से, असरात से, जादू टोनों से, हवाई भी असरात होते हैं ये जिन्नात के, इनसे महफूज रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को एक तो पाकीज़ा रखें और बावुज़ू रहें। आप बावुज़ू रहेंगे तो आप बहुत सी ज़ुबान की भी, आँख की भी और जिस्मानी काफ़ी चीज़ों से, बुराइयों से महफूज रहेंगे। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर लम्हा आखिरी है, अगला लम्हा पता नहीं है या नहीं, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। तो हम मौत की तैयारी में रहें, फ़िक्र आखरत में रहें और अल्लाह की याद में रहें। तो मैं आपको एक दुआ बता देता हूँ, जो मसनून तरीका है, दुआएं हैं, उनमें से एक दुआ है। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुरी नज़र लग जाए, आप पर कोई असरात आ जाए, आप किसी जादू, तावीज़ात और इन चीज़ों में आपको कोई महसूस होने लगे,
آپ کا جسم بھاری ہونے لگے. بعض اوقات بیمار نہیں ہوتا انسان, دیکھیں بیمار نہیں ہوتا, تکلیف میں نہیں ہوتا ظاہری طور پر, لیکن ایک دم سے وہ گر جاتا ہے, ایک دم سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جکڑا ہوا ہے. تو یہ بری نظر کے اثرات ہیں, تعویذات کے اور ان چیزوں کے اثرات ہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو آپ نے فرمائی وہ بتا دیتا ہوں. یہ آپ ورد زباں رکھیں اور باوضو رہیں تو انشاءاللہ ہم بری نظر سے بھی اور ان جادو ٹونوں سے بھی, ان اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ تامہ, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ 3 چھوٹے سے کلمات ہیں. اگر یہ ہم ورد زباں رکھیں اور اگر جس پر نظر لگی ہو اس کو بھی ہم یہ دم کر کے میں ڈال کے پلا دیں, یہ دم کر کے, تو وہ انشاءاللہ ہم برے اثرات سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. آمین. بالکل. اور یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ اچھا پھر اگر جس طرح حاسد بھی ہوتے ہیں پھر وہ اچھا اس چیز پہ اتر آتے ہیں, بری نظر تو ان کی ہوتی ہے, پھر وہ اس طرح کے جادو ٹونا اور اس طرح کے لوگوں کے پاس, فضول لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کا نقصان کے لیے بھی. دیکھیں آج کل عامل لوگ جو بیٹھے ہیں جن کا یہ کاروبار ہے, جو پیسے چھیننے کے لیے, لوٹنے کے لیے جنہوں نے یہ اپنے بزنس بنائے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جادو ہو گیا, تعویذات ہو گیا, آپ پر اثر ہو گیا, تو میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں سے اوائڈ کیا جائے, باوضو رہا جائے, اللہ کی یاد میں رہا جائے اور سورت فلق پڑھی جائے, سورت ناس پڑھی جائے, آیت الکرسی کا ورد زبان پہ جاری رکھا جائے, تو ہم ان اثرات سے, ان برائیوں سے محفوظ, جادو ٹونوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہے. جو کسی پر کالا جادو کرواتا ہے یا اثرات کرواتا ہے یا عاملوں سے کسی طرح بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو, اس کی اپنی بھی دنیا بھی میں بھی وہ رسوا و ذلیل ہوگا اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم. بالکل. یہ کہا گیا یہ کالا جادو کرنے والے اس طرح کے لوگ جہنمی ہیں. بالکل. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے, ان لوگوں کے سے آنے جانے سے محفوظ فرمائے. اور جو اذکار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں, اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کریم کا فرمان, ان پر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی اور ان فرامین کے مطابق ہمیں ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے جاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے صبح پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.